बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का चर्चा है। ये कितना बड़ा स्कैंडल है भी या नहीं, या सिर्फ चाय की प्याली में तूफ़ान है, इस पर हम बात करेंगे। आज फैसल वावड़ा साहब किस पर और क्यों गरजे बरसे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं, क्या मुतालबा कर रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले असीर अडियाला के लिए आज एक मुस्बत ख़बर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आई है, और वो ये कि जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस है उसमें उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। शामी साहब, सही हम कह रहे हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्बत है, लेकिन जो कहा जा रहा है वो ये कि फ़िलहाल तो बाहर अभी नहीं आ सकते। ये तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मनफी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है सर, इसमें नहीं है ना, नहीं, तो बस पे ख़त्म है बात। क्योंकि उनके मुखालिफिन का है ना, होता है ना उनका मुखालिफिन का। जो जेल में होगा उसकी दरख्वास्त मंजूर होगी तो वो खुशी मनाएगा, और अदालत का फैसला है। इस पर कोई गम अगर किसी को होता है तो होता रहे। हो रहा है ना सर कुछ लोगों को। नहीं, बात यह है कि ये जो केस है ना 190 मिलियन पाउंड का, जी सर, कि मलिक रियाज साहब के पैसे जो थे वो बरतानिया से यहाँ आए और वो कौमी ख़जाने में जमा कराने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में दे दिए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया था ना बैरियर टाउन कराची के हवाले से 460 अरब उसकी ज़मीन की ख़रीदारी के मामले में, कि वो बैरियर टाउन इतने पैसे अदा करेगा और साल बे साल उसको अदा करने हैं। सही। तो उस मद में वो रकम जमा करा दी गई। अब कहना यह है नेपका के मलिक रियाज साहब ने एक बड़ी सैकड़ों एकड़ अराजी, सैकड़ों कनाल अराजी जो है वो अलकादर ट्रस्ट को दी, जिसमें बुशरा बीबी भी ट्रस्टी हैं उसकी, और शायद मेरा ख्याल इमरान खान साहब भी ट्रस्टी हैं। और वो उन्होंने इस फेवर के बदले में उस ज़मीन उनको दी, और वहाँ वो उन्होंने अपना एक यूनिवर्सिटी कायम की, अलकादर यूनिवर्सिटी, जो कि एक यानी सूफ़ी एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कही गई उस वक़्त, कि जो सूफ़ी तालीमात हैं उनको वो प्रमोट करेगी। तो बहरहाल अब जो मौक़िफ़ है इस्तग़ासा का, कि वो ये है कि पैसे आए थे तो खान साहब घर तो ले नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट में दे दिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमा करा दिए उनके अकाउंट में से ही, लेकिन पैसे तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। काबीना फैसला करे, काबीना ने फैसला किया था और वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिए थे, अब फैसला करे वहाँ से वापस ले ले, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी की ज़मीन का, तो वो तक ट्रस्ट को ज़मीन दी, अतिया की है उन्होंने, तो उसका इस कोई लेना देना नहीं है इन 190 मिलियन पाउंड से। सही है। तो ये उनका इस्तिग़ासे का मुकदमा है। अब ये मामला अभी अदालत में ज़ेर समाअत है जी, और एहतसाब अदालत में अमजद परवेज़ साहब हैं जो अब नैब के वकील हैं। एक ज़माने में तो वो नैब के मुखालिफ पेश होते थे, नवाज शरीफ साहब के भी मुकदमात में भी और दूसरे मुकदमात में, और बड़े ज़ोरदार दलाइल देते थे, बड़ी उनकी धाक बैठी थी। अब माशाल्लाह वो नैब की तरफ से भी पेश होते हैं, तो खान साहब के ख़िलाफ़ पेश होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैं कहूँ 60 के करीब गवाह थे, गवाहों की बड़ी तादाद जो है वो भुगत चुकी है प्रोसिक्यूशन जो है, और कुछ गवाह बाकी हैं, हम उसमें से कम कर लेंगे, और ये मुकदमा जो है अब आखिरी मरहले में है, और वहाँ जो भी इसका फैसला होने वाला है, तो इस मरहले पर अदालत को ज़मानत मंजूर नहीं करनी चाहिए। उनके बकौल सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं कई ऐसे हैं कि जिनसे इस बात की का इशारा मिलता है कि इस मरहले में ट्रायल के वो ज़मानत मंजूर नहीं करनी चाहिए। तो अदालत ने जो 2 जजों पे मुश्तमिल थी, डिवीज़न बेंच जी सर, और हमारे जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब और एक जहांगीरी साहब उनके साथ तारिक महमूद जहांगीरी साहब। तो अब उन्होंने इससे इत्तफाक नहीं किया, उन्होंने 10 लाख रुपए के मसलके पे उनको रहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अब मुकदमा अभी चल रहा है, वो अभी खान साहब के एक दो मुकदमात और हैं जिनमें उनको सज़ा हो चुकी शायद जी, और उसको वो भुगत रहे साइफर केस में, और सर इद्दत में जो निकाह किया गया तो उसमें, वो जो है तोशा खाना में तो वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी। अब ये जो सज़ाएं हैं इनमें भी जब उनकी ज़मानत हो जाएगी मंजूर, तो फिर शायद वो रहा हो सकेंगे अगर कोई और मुकदमा कायम न कर दिया गया।
تو بہرحال ایک اچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور ہم ان کے وکیل لطیف کھوسہ تھے نا اس مقدمے میں, جی تو لطیف کھوسہ جو ہے وہ سیاستدان تو جیسے بھی ہوں لیکن وکیل بہت اچھے ہیں, فوجداری مقدمات کے بڑی شہرت ہے ان کی ماشاءاللہ. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا مقدمہ لڑا اور اپنے موکل کی ضمانت منظور کرا لی. اب جو سر یہ جو آپ نے بتایا نا کہ جو احتساب عدالت میں جو معاملہ چل رہا ہے وہاں پر اس کی سماعت آج ہونی تھی لیکن وہ ہو نہیں سکی, وہاں کوئی سیکیورٹی تھریٹس کا جو, ہاں جی, تو ظاہر ہے کہ خان صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, اس کی سماعت کر لی, جو تو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے تو ٹرائل مکمل کر لے. اب جب مکمل ہو جائے گا ٹرائل اور اگر سزا ہو گئی اس میں تو پھر دیکھیں گے, پھر یا دوبارہ پتہ نہیں ضمانت منظور کرانی پڑے کیونکہ بعد از گرفتاری ہو جائے گی. لیکن بہرحال اس وقت اب خان صاحب بھر قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ان کے مقدمات ایک ایک کر کے جو ہیں عدالت کے سامنے آ رہے ہیں, ان کو ریلیف مل رہی ہے کیونکہ ضمانت جو ہے, ضمانت جب مل جاتی ہے تو پھر مقدمہ تو باقی رہتا ہے. بالکل. تو مقدمے میں ہیں وہ بھی جلدی نپٹائے جانے چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے اور کہ دودھ کا دودھ کیا کہتے ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کل سر بہت ایکسائٹمنٹ ہے بہت سے لوگوں کو کیونکہ وہ نیب ترمیم کیس میں خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے, جی, ویڈیو لنک کے ذریعے. بالکل اچھی بات ہے. دیکھیں جو انصاف ہے نا, انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, یہ ہماری یعنی ہماری تحفظ گاہیں ہیں, حفاظت گاہیں ہیں, یہ ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہیں بالکل انتظامیہ کی زیادتیوں کے خلاف. اور جہاں یہ تحفظ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ ملک مضبوط ہوگا اور لوگ اس سے جڑے رہیں گے. آپ دیکھیں حضرت عمر جو تھے وہ ایک بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے, اچھا, تو زلزلہ آ گیا, اچھا, انہوں نے اپنا کوڑا اٹھایا, اسے زمین پہ مارا, کہا رک جا, اچھا, کیا تمہارے اوپر بیٹھا ہوا عمر ابن خطاب لوگوں سے انصاف نہیں کر رہا؟ جب لوگوں سے انصاف ہو رہا ہے تو کیوں ہل رہی ہے؟ انصاف کی یہ قوت ہے. تو جب انصاف ہوتا ہے, آپ انتظامیہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی, کسی کے اتنا انصافی نہیں کر سکتی, عدالتیں دیوار بنتی ہیں, جنہوں نے جرم ثابت ہو ان کو سزا بھی ملنی چاہیے, سزا ملتی ہے. تو بہرحال ہماری عدالتیں جو کچھ بھی کہیں اور جو بھی شکایت کریں اور جو بھی تنقید کریں, بہرحال ہماری عدالتوں نے کسی نہ کسی حد تک ایک تحفظ فراہم کیا ہے انتظامیہ کی زیادتیوں کے خلاف, سیاسی رہنماؤں کو بھی, اور باقی تو پھر معاملات مختلف ہیں. مجھے سر آپ کی بات سے وہ چرچل سے کسی نے پوچھا تھا, چرچل نے کہا تھا, وہ تو چرچل کی بات تو اور تھی نا, آپ کو چرچل یاد آیا, عمر بن خطاب کی بات نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں وہ تو ظاہر ہے. چرچل نے یہ کہا تھا جب کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ جنگ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے, آپ کو یقین آپ جنگ جیت جائیں گے, دوسری جنگ عظیم, جی, انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہماری عدالتیں لوگوں کو انصاف نہیں دے رہی؟ دے رہی تو ان کا پھر کیسے ہم ہار جائیں گے؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ جب لوگوں کو انصاف مل رہا ہوتا ہے نا, وہ اپنی زمین سے جڑ جاتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کے لیے جان قربان کرتے ہیں, خون پسینہ ایک کرتے ہیں. اور جب کسی ملک کے شہری جو ہیں اس ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ ملک ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. صحیح بات ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے 1971 میں, کیا ہوا؟ ہمارے اپنے ہی ملک کے شہری جو ہیں اپنی ہی فوج سے ٹکرا گئے, اپنی فوج ان سے ٹکرا گئی, یوں کہہ لیجئے چاہیے. اور ایک وہ جو بے سود جو تھا, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر پریزیڈنٹ بن کے بیٹھا ہوا تھا, رندے بلا مست یحییٰ خان, اس نے چڑھائی کر دی ایسٹ پاکستان میں. نتیجہ کیا نکلا؟ جب عوام جو ہیں, عوام آپ کے خلاف ہو جائے, ان کی طاقت آپ کے خلاف ہو جائے اور وہ آپ کے خلاف لڑنے والوں کے ساتھ مل جائے تو پھر آپ کو فتح نصیب نہیں ہو سکتی. یہی فرق ہے 1965 کی جنگ میں اور 1971 کی جنگ میں. اچھا, 1965 کی جنگ میں عوام اور فوج ایک مقام پہ تھے اور 1971 میں فوج اور عوام جو ہیں ایک دوسرے کے مقابل تھے, ایک پیج پر نہیں تھے, ایک پیج پر نہیں تھے. اور یہی ابھی بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں, کل ایک پیپلز پارٹی کا اجلاس تھا, اچھا, اس میں بلاول بھٹو صاحب بھی تشریف لائے. اچھا, تو ایک قرارداد
ہمارے دوستوں نے جو پیپلز پارٹی کے پرانے جیالے ہیں، صحیح، اب اخبار نویس بھی ہیں کئی، ان میں انہوں نے 2000 تقریریں کی، اچھا، بھٹو صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا، کریں بالکل ٹھیک ہے، اب اس میں قرارداد منظور ہونی تھی نا، اچھا، سرکولیٹ کی گئی قرارداد ٹھیک ہے، کہ بھئی ایک ان کو قومی ہیرو قرار دیا جائے، ان کو سرکاری طور پر قائد عوام کا خطاب دیا جائے، جی ہاں یہ بات، اور ان کو کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، ان کی یادگار بنائی جائے، کرنسی نوٹوں پر ان کی تصویر چھاپی جائے، اور یعنی یہ سارے مطالبے کیے گئے، لیکن وہ قرارداد جو تھی باقاعدہ شاید وہاں پیش نہیں ہو سکی، لیکن لوگوں نے منظور کر لی۔ اب پیپلز پارٹی کے جیالے یہ چاہ رہے ہیں نا کہ بھٹو صاحب کا یہ مقام ہو، تو بڑی اچھی بات ہے، بس ایک کام کر لیں، کیا وہ یہ بتا دیں کہ یہ جو ملٹری ایکشن تھا 1971 کا، اس کو سپورٹ کیوں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور شیخ مجیب الرحمان کی جو میجورٹی تھی اس کو تسلیم کیوں نہیں کیا تھا، اور لوگوں کے سامنے یہ واضح کیوں نہیں کیا تھا کانسٹیٹیوشن میکنگ کا فرق اور گورنمنٹ فارمیشن کا فرق، یہ واضح کیوں نہیں کیا تھا، یہ واضح کر دیں، اور پھر یہ بھی واضح کر دیں کہ 1977 کے انتخاب میں آرگنائز دھاندلی کی ہوئی تھی، جس پر پھر احتجاج، یہ واضح کر دیں تو ہم بھی سلام کریں گے۔ چلیں آج ان کے ساتھ، ہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرارداد اور منظور ہونی چاہیے، وہ کیا، ہماری قومی اسمبلی کو قرارداد منظور کرنی چاہیے جس میں مشرقی پاکستان کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے اس ملٹری ایکشن پر، کہہ دیا افسوس ہے، سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے تھا، ہم نے فوجی کارروائی کر کے غلطی کی ہے، تبھی تو آپ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان یہ قید تھے نا میاں والی میں بالکل اس وقت، صحیح، جب بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھال لیا اور ان کو بتایا گیا کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے پاس تو نہ اس وقت تو یہ موبائل فون وغیرہ تو تھے نہیں، ان کو تو اخبار بھی نہیں دیا جاتا تھا، ریڈیو بھی نہیں سن سکتے تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کیا ہو چکا، انہوں نے کہا بھٹو صدر پاکستان آ رہے ہیں، اچھا ان کا کون، یہ بھٹو، وہ کیسے صدر پاکستان ہو گئے، میجورٹی پارٹی کا لیڈر میں ہوں، وہ کیسے صدر ہو گئے، اور وہ بھٹو سے سوال بھی انہوں نے کیا، یہ وہ جو انٹیلیجنس والے سن رہے تھے ساری باتیں، اچھا، تو ہمیں جو ان کے سیکورٹی کے چیف تھے ان سے انٹرویو ہم نے باقاعدہ ہمارا نشر ہوا ہے دنیا نیوز میں، صحیح، تو بات یہ ہے بھائی پھر چلیں ان سے بھی معافی مانگ لیں، وہی سر جو بات ابھی ان سے چل رہی ہے، کہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے معافی سے سر یاد آیا آج جو نواسے ہیں نا، معافی مانگیں اس پر بھی، فوجی کارروائی پر بھی، تاکہ ہم تاریخ کے داغ دھو سکیں۔ سر ان کے جو نواسے ہیں نا بلاول بھٹو صاحب، آج دھواں دھار تقریر انہوں نے کی ہے، آج گرجے برستے ہیں بہت زیادہ، پی ٹی آئی پر، انہوں نے کہا ہے سر کہ 9 مئی کی معافی یہ مانگنے کو تیار نہیں ہے، ان کا رونا دھونا جاری رہے گا، سر سنتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا اس کے علاوہ، دکھائیے جی۔ تو بلاول بھٹو صاحب تو پھر بلاول بھٹو ہے ماشاءاللہ، اب وہ گرجنے برسنے کا جو صرف پی ٹی آئی کا استحقاق تو نہیں ہے نا، ان کا بھی ہے، جیسے لیکن سر مسکرا کے اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہیں، اس دوران ہم نے دیکھا کہ شور شراب، اصل میں جو معاملہ شروع ہوا نا، وہ شروع ہوا وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ذکر پہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ بزدار کا تحفہ دیا تھا، اب وہ علی امین جیسا جو ہے وہ سیٹنگ ہو چکی ہے ان کی، ہاں وہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی وہ لے کر آئے، ہمیں ایسی بیوقوف بنا رہے ہیں باتیں کر کے بڑی باغیانہ، ہاں جی، اب اگر تو وہاں تو علی امین گنڈا پور جو ہیں اور جو گورنر بنے ہمارے کے پی ہاؤس کے ساتھ دروازے بند کر دیے ان میں جناب لڑائی کی جھگڑا جو ہے ایسا بچوں، اب ان کا جو گورنر وہاں ہے فرنٹیر ہاؤس ہے کے پی کے ہاؤس اسلام آباد، جی، اب اس میں جو گورنر کی الیکشن تھی ان کو تالا لگا دیا، سامان باہر پھینک بات سامان گورنر یہاں نہیں ٹھہر سکتے، گورنر کے پاس اپنے گھر موجود ہیں، یہاں تو ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ٹھہریں گے، اور آپ سندھ ہاؤس میں چلے جائیں، وہ ہمارے کہہ رہے تھے ہاں جی سیف صاحب جیسے پہلے گئے تھے، انہوں نے کہا آپ سندھ ہاؤس میں چلے جائیں، وہاں آپ کو جگہ مل جائے گی، بھائی بات یہ ہے، اس کے آج تو کچھ دھیمے تھے کنڈی صاحب، انہوں نے کہا میں جاؤں گا، ملنے بھی جاؤں گا، سر انہوں نے دروازے کھلے ہیں، کھانے کی دعوت دی انہوں نے علی امین صاحب کو کہ بھئی آؤ کھانا کھاتے ہیں، ہاؤس میں سازش نہیں ہوگی، لیکن پہلے وہ بھی ذرا بڑے تند و تیز ہو گئے تھے جب بنے گورنر، جب گورنر بنے تھے، بہرحال یہ بچوں کی طرح نہ لڑیں، یہ گورنر ہیں، ایک وزیر اعلیٰ ہیں، اب گورنر میں تو گورنر تو دیکھیں نر گور ہوتا ہے، نر ہوتا ہے، تو وزیر اعلیٰ جو ہیں لیکن سر گورن ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ اپنی جو نرشپ ہے اس کو تھام کے رکھیں، اچھا، اور یہ جو ہے یہ اچھے بچے دیکھ رہے ہیں، ہمیں نوجوان دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہوں، کس طرح لڑ رہے ہیں، اور کیا یہ
बच्चेगाना बात है कि जो गवर्नर की एनेक्सी है या गवर्नर ठहरते चले आए हैं केपी के हाउस में, उस पर आप कब्जा कर लें, ये कोई कैसी एक अजीब और गरीब हरकत है ये। सर लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये अली अमीन गंडापुर उनका बहुत अच्छा बच्चा है, चलो ये तो खान को दिखाने के लिए, वो शायद मेरे ख्याल है वो जो शुरू में इफ्तार पार्टी इफ्तार करने के लिए चले गए थे, अफ्तार में कहते हैं ना, वो तो ठीक है। वो उनके जो मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं कि बड़े मोटे ताज़े होके आए हैं जेल से, वो जेल में नहीं थे, वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में थे। लेकिन ये तो सियासत में होता रहता है ना, हमारी सियासत में चोंचे तो लड़ाई जाती हैं, Exactly. कुछ पे हंसी आ जाती है, कुछ पे रोना आता है, तो अब किसका जी चाहे हंस ले, किसका जी चाहे रो ले। सर मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने आज इंतखाबात कराए जाए। हाँ जी सुने सर ज़रा क्या मुतालबा कर रहे हैं जी मौलाना साहब, दिखाइए जी। पुराने इत्तेहादी हैं और कह रहे हैं कि जी ये डिलीवर नहीं कर सकती हुकूमत। बात यह है कि मौलाना जो है ना वो तो 2018 के बाद भी चाहते थे इंतखाबात हो जाए, आप भी चाहते हैं इंतखाबात हो जाए, निकले थे उस वक्त भी सर। लॉन्ग मार्च भी किए थे, मिलियन मार्च क्या कहते हैं उसको। हाँ जी। फिर वो कमर बाजवा साहब ने और हमारे फैज साहब ने बहला फुसला के उनको वापस कर दिया, फिर हम प्यार में धोखा खा बैठे। और अब मौलाना कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए और ये हुकूमत जो है कमज़ोर हुकूमत है, और पीटीआई तो हुकूमत में शामिल, सॉरी ये पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में शामिल नहीं है, वहाँ शामिल तो नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल उसका हिस्सा है। और पीपल्स पार्टी जो है जब तक वो साथ है हुकूमत के, मजबूत हुकूमत खड़ी है। अगर कमज़ोर है तो आप नो कॉन्फिडेंस ले आए, तो बातों से तो हुकूमत नहीं जाएगी ना। मौलाना ने का जो बड़ा यानी उन्होंने बहला ने फुसलाने की कोशिश की है शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन हुकूमत तो इस्तीफा नहीं देगी, तो आपको धक्का देना पड़ेगा। तो धक्का देने के लिए फिर वो ज़ाहिर रास्ता धक्का देंगे तो फिर आपको फौजी टैंक चाहिए, उस टैंक फौज के बगैर तो फिर काम नहीं चलेगा। या फिर पार्लियामान में आप नो कॉन्फिडेंस ले आए, उसके लिए फिर अवामी एहतजाज से कुछ नहीं हो सकता सर, अगर स्ट्रीट पावर दिखा दें। पावर से कुछ आज तक तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, अगर साथ मिल जाएं खान साहब के, उनके लोगों के, जो कर उससे क्या फर्क पड़ता, ये कोई ईरान थोड़ी है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया में तो मिसालें मिली है ना, तहरीर स्क्वायर भी बना। ऐसा तहरीर स्क्वायर में क्या हुआ, खमीनी का इनकलाब आ जाएगा। हाँ वही इमाम खमीनी जो है वो तो नहीं आएगा, क्योंकि मसला ये है कि आप जो कुछ भी कर ले फिर कंधा तो उन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप हिस्सा न लें सियासत में, तो भी आप अगर वो उनका निशान, और वही बात जो है ना बिलावल ने भी तो कही ना इमरान खान साहब से, भाई आप एक तो चाहते हैं फौज हिस्सा न ले, दूसरी तरफ चाहते हैं मज़ाकरात भी उनसे करेंगे और ख़त भी उन्हीं को लिखेंगे, खत भी उन्हीं को लिखेंगे। तो ये बात ऐसी नहीं है, आप सियासतदान आपस में मिले, मौलाना को चाहिए पुल बन जाए। इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, अच्छी बात है, उनके और अपने पुराने दोस्तों के दरमियान एक कोई मुफाहमत कराएं और फिर राज करें। कुछ दिन पहले सोहेल वड़ाई साहब का सर मैं पढ़ा था, वो कह रहे थे कि मौलाना साहब को एक कमेटी बना दें जो धांधली के ऊपर, पार्लिमानी कमेटी, उसका सरबराह बना दें ताकि वो ऐसे कैसे कौन बना दे। मौलाना तो खुद फरीक हैं, फरीक को भी जज बनाया जाता है कभी, सवाल तो हाँ तो वो तो भाई अब सोहेल वड़ाई साहब जो है ना वो अपने माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, मरंजा शख्स हैं, उसने तो मरल कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़नी होती है। तो मौलाना का मसला नहीं, मौलाना को चाहिए कि वो लीडरों को इकट्ठा बैठाएं, महमूद अचकज़ई साहब को चाहिए मुफाहमत का डोल डाले, और ये सारे लोग जो हैं एक मुल्क के रहने वाले हैं और आपस में मुफाहमत करें, इलेक्शन दोबारा भी हो जाएगा। इसमें क्या इलेक्शन आप सर हो सकता, मुतामिल हो सकता है पाकिस्तान, कोई जीतेगा कोई हारेगा, हारने वाले जो हैं हारने का सलीका सीख लें, जीतने वाले जीतने का सलीका सीख लें। कुछ दिन पहले सर वो भी आ रही थी कि वो हैं रिटायर्ड साहब हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं 2 साल के लिए जी, यानी कि हुकूमत चले उसके बाद फिर इंतखाब हो जाए। मेरे ये सारी बातें जो हैं वो जो साहब है ना इस वक्त सिपा सालार जो है ना, अच्छा वो किसी को मुंह लगाने को तैयार नहीं है, उन्होंने कानों में रुई डाल रखी है। अच्छा हाँ वो नहीं, दरवाजे बंद हैं, कोई वो सियासतगिरी में मुब्तला नहीं होना चाहते। ये काम जो है उनको क्यों तकलीफ देते हैं आप आपस में बैठ जाएं, आपस में तय कर लें, पर उनके बाद उनसे भी बात हो जाएगी, भाई हमारा इत्तफाक हो गया। तो आप अगर एक दूसरे को आप गिराना चाहें, धक्का देना चाहें,
ایسا نہیں ہوگا. یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے کہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ آپ کے دھکے سے گر جائے. اس کے لیے اس کو تو آندھی سے بھی کام نہیں چلے گا. ایگزیکٹلی. اس کے لیے تو زلزلہ لگانا پڑے گا. زلزلے سے کوہدار اڑتے ہیں مانند صاحب, تو زلزلے کی طرح اڑانا پڑے گا, مگر زلزلہ آپ لا نہیں سکتے, برپا نہیں کر سکتے. زلزلہ برپا ہوگا جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس ٹینک ہے, جن کے پاس شوق شہادت ہے, جن کے پاس جنون ہے, جذبہ ہے, آج وہ کریں گے. زیر و زبر تو وہ کریں گے. آج زلزلہ لانے کی سر کوشش کر رہے تھے فیصل واوڈا صاحب. فیصل واوڈا صاحب تو وہ دیکھیں نا, وہ بھائی بات یہ ہے کہ اب عدالت میں یہ ساری چیزیں جو ہیں, کئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. عدالت میں بابر ستار صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے. اب ایجنسیاں جو ہیں وہ زیر بحث آ رہی ہیں. بھائی بیڈ روم میں کن لوگوں نے کیمرے لگائے تھے اور کون لوگ جو تھے. ہمیں اب جس طرح سے عمران خان صاحب نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا, ایجنسیوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ ان کا حکم پہ جال آ رہی تھی. لیکن نہیں ہو سر ذرا سنیں ذرا فیصل واوڈا صاحب. سن لیں گے. ایجنسیاں جو ہیں نا وہ بھی ہمارے ملک کی ہیں, دفاعی ادارے ہیں, یہ ان کا بھی رول ہے, ملک کی حفاظت کرتی ہیں. بس ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی یہ ایک ریڈ لائن ہے, اس کو آپ کراس نہ کریں. تو بیٹھ کر اب عدالتیں اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہیں تو ڈیل کریں, اور دوسرے اندر اپنے اندر جان بھی پیدا کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ جج آزاد نہ ہے, جس کو زندہ رہنا ہے نا, وہ تو پھر مرنے کی تڑپ پیدا کریں گے نا. صحیح. یہ کہا کیا کہا اصغر گونڈوی نے, ہاں سینہ گلوں کی طرح کا چاک دے مر کے ثبوت زندگی کا. تو یہ جو جج ہیں یہ صرف کو مراعات لینے کے لیے جج ہیں, کوئی بس روپ جھاڑنے کے لیے جج ہیں. او بھائی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو ڈٹ کے کھڑے ہوں. جو اس طرح کا انٹرفیئرنس ہو اس کو جناب ڈانٹ کے سرزنش کریں, نوٹس جاری کر دیں. تو کام تو لیکن اس کا ثبوت بھی دینا سر. اگر وہ جب کنٹیمپٹ کی درخواست, کنٹیمپٹ کی کارروائی کریں میں چاہ رہا ہوں گے تو دیکھی جائے گی. فیصل واوڈا صاحب کی ذرا سن لیں آج, ذرا جس انداز میں وہ آئے نمودار ہوئے, کیا فرمایا انہوں نے. جی پھر اس بات پر میں کامنٹ آپ کا لوں گا, لیکن ایک بریک لینی ہے, ہمیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. جی بریک سے پہلے فیصل واوڈا صاحب کی گفتگو ہم نے سنائی تھی. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے, ثبوت جو ہے نا وہ دیے جائیں, ایسے نہیں چلے گا. انہوں نے ترجمان مقرر کیا ہے. سر یہ سوال ہوا تھا ویسے ان سے, ہاں یہ سوال پریس کانفرنس میں ہوا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں, ایک پاکستانی کے طور پہ, پاکستانی شہری, ایک لیجسلیٹر, ایک سینیٹر کے طور پہ انہوں نے وہ خط بھی لکھا. بات یہ ہے کہ آج فیصل واوڈا صاحب جو ہے نا, ان کو بھی اس فیصلے میں پریشانی ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کا ہے. سر پریس کانفرنس جو ہے وہ تو ہاں مگر یہ تو پہلے ہوئی تھی. یہ جو معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, عدالتوں کو چاہیے کہ وہ فیصلے کریں, اس پہ اظہار خیال کرنے کی, اس طرح واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ججوں کے کنڈکٹ کو آپ پریس کانفرنسوں میں زیر بحث نہیں لا سکتے. جج وہاں آ کے ایک بڑا جوابی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ چاہیے آپ عدالت میں درخواست دیجئے, وہاں فریق بن جائیے, اپنا نقطہ نظر بیان کیجئے. وہ آداب تو سیکھ لیجئے نا. میں بار بار تو یہ عرض کر رہا ہوں, آداب بھول گئے ہیں اس قوم کو, ہم نے بدتمیز ہو گئے ہم سارے کے سارے. تو عدلیہ سے بات کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے, کرینہ ہے, بس تو اسے اختیار کریں. آج ہمارے طلال چودھری صاحب, ہمارے وہ ٹیسوری صاحب, گورنر کامران ڈسوری صاحب بھی سر, ان کا گورنر سندھ کو اس بات سے کیا تعلق ہے کہ عمران خان کے کیس میں عدالت نے فیصلہ کیا دیا یا نہیں دیا. ان کے اپنے فرائض ادا کرنے, کانسٹیٹیوشنل ان کی ذمہ داری ہے. وہ وفاق پاکستان کے نمائندے ہیں وہاں سندھ میں, تو ان کو اپنا آئی ٹی وغیرہ کے پروگرام چلائیں وہاں, جو چلا رہے ہیں. آپ ادھر ادھر کیوں منہ مار رہے ہیں؟ اور طلال چودھری صاحب, جب آپ کے اوپر مشکل پڑی ہوئی تھی اور پی ٹی آئی بغلیں بجایا کرتی تھی, ہم پی ٹی آئی کو اس وقت ہی کہتے تھے اس طرح نہ کریں, آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور آج بھی عدلیہ جو ہے اس کے فیصلوں پر اس طرح ناک منہ نہ چڑھائیں, واویلا نہ مچائیں. عدلیہ کو اپنے فیصلے کرنے دیں. آپ جا کے عدالت میں درخواست دے دیں. یہ ایک درخواست دی ہے نا انہوں نے, جو خط و کتابت ہوئی تھی اس کو ذرا پبلک کر دیں آرٹیکل 19A کے تحت, تاکہ وہ پروپیگنڈا جو چل را ہے ان کے خلاف. تو واڈا صاحب نے دی ہے نا جی, وہ خود دے دیں, جائیں پھر
کہاں دیے درخواست؟ وہ کہہ رہے ہیں 15 دن ہو گئے ابھی تک جو ہے جواب ہی نہیں تو آیا. مرضی ان کی نہیں دیتے جواب. اب چلے عدالت میں درخواست دار کر دیں. آپ تو رجسٹرار کو خط لکھ رہے ہیں. رجسٹرار کو پابند ہے آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے. آپ ہوتے کون ہیں؟ کمال ہے. یاد قدر خود بے شناس. اپنی آپ دیکھے تو صحیح ہے کون کتنی کا پتنی کا شوربہ. اور وہ جناب بیٹھے بھائی آپ کون ہیں عدالتوں کے اوپر پریس کانفرنس کرنے والے؟ اس ملک میں کوئی سسٹم چلنے دیں, کوئی عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں, اب اپنا کام کریں. جب اگر عدالتیں مضبوط نہیں ہوں گی, تحفظ نہیں کریں گی لوگوں کا, تو پھر اور ہنگامہ برپا ہوگا. اپوزیشن جو ہے اگر کسی کو ریلیف ملتا ہے ملے, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. فیصل واوڈہ صاحب سر ان کی جائیدادیں ہیں. نہیں جائیدادیں تو کئی وہ دبئی کی جو لیکس ہوئی ہیں جی, اب اس میں تو دنیا بھر کے لوگوں کی جائیدادیں ہیں دبئی میں, کچھ 400 ارب ڈالر کے قریب. جی سر, 17,000 پاکستانیوں کی 11 ارب ڈالر مالیت کی جائیدادیں ہیں 23,000 اور 11 ارب ڈالر ان کی مالیت بتائی گئی ہے. اس طرح انڈینز جو ہیں ان کی بھی ہیں, سب سے بڑا تعداد تو ان کی ہے, پہلے نمبر پہ وہ ہیں. بات یہ ہے کہ تناسب دیکھ لیں آپ. اچھا, انڈیا جو ہے نمبر 1, ہم سے 6 گنا زیادہ آبادی ہے ان کی. ٹھیک ہے, تو پھر ان کے تو ہم تو آگے لے انڈیا سے بڑھ گئے نا پرسنٹیج وائز تو. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جن لوگ اب لوگ جو ہیں بیان دے رہے ہیں, ہر کسی کوئی کہہ رہا ہے ہماری جائیداد ڈکلیئر ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اب جو جتنے لوگوں کی بھی یہ نام آئے ہیں, سیاستدان ہیں, جرنیل ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, عام شہری ہیں, بزنس مین, اب دیکھیں یہ ایف پی آر کا کام ہے, ان کی جانچ پڑتال کرے, ان کے گوشوارے ان کو جائزہ لے, اور جن لوگوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ان کو جواب دہ ٹھہرائے, ان کے خلاف کارروائی کریں, ان سے وصولی کریں, کنسیلمنٹ کا ان کے اوپر معاملہ کریں. مگر میں ایک یہ بات تو اصولی ہے, ٹھیک ہے, قانون جس بات کی اجازت دیتا ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن میں اب ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ہیں یا جرنیل ہیں یا بیوروکریٹ ہیں, ان کو تو کسی صورت یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ جائیدادیں باہر خریدیں اور رکھیں. اخلاقی پہلو بھی آ گیا نا سر. ہاں, عام شہری جو ہیں ان کو قانون اجازت دیتا ہے تو وہ کریں. ٹھیک ہے. اب یہ اگر یہ بھی غور کر لینا, قانون یہ سارا فساد شروع ہوا ہے 1972 سے, بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن سے. جب لوگوں کے کارخانے آپ نے قبضے میں لیے, ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو آپ نے سرکار کے حوالے کر دیا, اور لوگ بیچارے یعنی خالی ہاتھ ہو گئے. اس کے بعد یہ وبا پھیلی نا کہ کوئی بیرون ملک بھی کچھ کر لیں, کوئی جائیدادیں بنا لیں. ہمارے صنعت کار, ہمارے بزنس مین پھر مجبور کیے گئے. تو بہرحال اب یہ معاملہ اس کو درست کرنا چاہیے, پاکستان کا ماحول ٹھیک کرنا چاہیے, اور تاکہ لوگ یہیں اپنے پیسے رکھیں, یہیں انویسٹ کریں. لیکن جس بات کی اب قانون نے اجازت دی ہے اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے. اب یہ اتنے 11,000 پاکستانی ہیں, اب ایک چھان پھٹک کریں. 17,000 سر, 17,000 ایک کا جائزہ لیں. ایف پی آر کا کام ہے, اور جس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اسے سر, لیکن جو جس طرح ٹیکس وصول کرے. پیناما پیپر جب آئے سر, اس کا تو نتیجہ وہ پیناما سے اقامہ نکلا اور ہمارے وزیر اعظم فارغ کر دیے گئے. اس سے جو ہے سر وہ تو لگ رہا ہے چائے کی پیالی میں طوفان نہیں ہے, جس پہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تو پرانی فلم کا ڈبہ پرانی ہو یا نہیں ہو, جب آپ کے نام بھی آ گئے, جائیدادوں کی تفصیل بھی آ گئی, اور ان کی وضاحتیں بھی آ گئیں, ان لوگوں کی وضاحتیں آ گئی جنہوں نے ڈکلیئر کی ہے, ان کی بات اور ہے. جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو آپ پکڑیں, اس میں کہ روکا ہے آپ کو. تو اصل میں ہم تو وہ نہیں ہے, ٹریفک کی خلاف ورزی پہ لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے. ہر روز آپ دیکھیں کتنے لوگ مرتے ہیں, تو ہم نے اپنی ریاست کو تو مذاق بنا کے رکھ دیا. دیکھتے ہیں سر. سر لاسٹ 50 سیکنڈز ہیں, 30 سیکنڈز بلکہ رہ گئے. کوئی آپ کا پیغام ہے, میسیج ہے؟ پیغام یہ ہے کہ بس ایف بی آر کا ذمہ داری ہے, کام کرے اس پہ. سر فواد چودھری صاحب نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے, لیٹس سی. تحقیقات تو ایف بی آر کرے گا نا بھائی, اور کون کرے گا؟ چلیں دیکھتے ہیں اس پہ حکومت, جس کو ٹیکس یہ وصول کرنے والا جو ادارہ ہے. ہاں چلیں لیٹس سی سر حکومت کیا اس پہ کرتی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔